अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान हमने देखा कि तवातर से कुछ सीनियर सहाफ़ियों समेत नून लीग के बड़े अहम रहनुमाओं की जानिब से पूरा एक बयानिया बनाया गया। ये खबर दी गई कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, हमने देखा कि पूरी ये कहानी भी बनाई गई कि किस तरह से वो आएंगे, क्या होगा। कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये तक लिखा गया कि बैनुल अक़वामी राबिते शुरू हो गए हैं, केसेस खत्म होने जा रहे हैं, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और फिर सियासत में मुतहर्रिक हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि आज नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई, जिसके मुताबिक, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा गया है कि वो मुकम्मल सेहतयाब होने तक सफर से गुरेज करें। मुकम्मल इलाज के बगैर लंदन से वापस जाना उनके लिए नुकसानदेह होगा। इन रिपोर्ट्स के बाद ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स आज सामने आई हैं, जाहिर है इनसे यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब का फिलहाल वापसी का कोई इम्कान नहीं है। इस पर जरा आज बात करेंगे कि इसके सियासी मुहर्रिकात क्या होंगे। क्या वाकई नवाज शरीफ की वापसी के फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है? हुकूमत जो कह रही थी कि हम नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, हुकूमत अब क्या करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ताहयात नाहली की दरख्वास्त जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 8 एतराज़ात लगाकर ये जो दरख्वास्त थी वो जो है वो मुस्तरद कर दी गई, वापस कर दी गई एतराज़ात के साथ। और आज इसी पर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर तनकीद की गई और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि चोर को मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत में चली गई। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर उनको नवाज शरीफ में या जो नाहल है, चोर है, इन पर अगर उनको कोई बुराई नजर नहीं आती तो फिर गरीबों को क्यों आपने जेलों में बंद करके रखा हुआ है। अगली दरख्वास्त आप दे दें कि पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दें और जो मासूम लोग वहां पर हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए। इस पर भी जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म का दौरा चीन कितनी अहमियत का हामिल है, इस दौरे के मुहर्रिकात क्या हैं, कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा है, इस पर भी जरा आज डिटेल में बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए नाजरीन हमें ज्वाइन किया एनालिस्ट ज़फ़र हिलाली साहब ने। थैंक यू सो मच ज़फ़र हिलाली साहब आपके वक्त का। जबकि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ गुल साहब आपके वक्त का भी। आप दोनों की इजाज़त से ज़फ़र हिलाली साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि बड़े तवातुर के साथ एक बयानिया बनाया गया नवाज शरीफ की वापसी का, कुछ सीनियर साफियों का भी इसमें बड़ा रोल रहा, फिर PMLN की बड़ी सीनियर लीडरशिप की जानिब से तारीखें भी दी जाती रही कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं। लेकिन आज जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है नवाज शरीफ की, इनको देखकर आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ की वापसी का जो इम्कान है वो अब खत्म हो रहा है और दूसरा ये महज अफवाहें थी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग सोच रहे थे कि वो वापस आएगा, बल्कि मुझे तो 2-3 प्रोग्राम्स में मुझे याद है कि हम सब जनरल इत्तेफाक था कि वो ना सिर्फ करंट आर्मी चीफ मगर वो जो आने वाले आर्मी चीफ हैं, जब तक वो गारंटी ना करें कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और जेल नहीं जाएंगे, रायविंड जाएंगे और उधर वो रह सकेंगे और कुछ देर के बाद कुछ ऐसा खेल चलेगा कि वो वापस इख्तियार में आ जाएं, जब तक तो नवाज शरीफ आएगा ही नहीं। और मेरे ख्याल में नोबडी सीरियसली सोचे कि वो वापस आएंगे। देखिए जी, वो गए क्यों हैं? वापस आने के लिए तो नहीं गए हैं ना। जिस तरीके से उनको भेजा गया, माने आज तक 74 साल के हिस्ट्री में कोई कन्विक्ट को इजाजत नहीं मिली और अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि वो कैसे गए, वो कौन से प्लेटलेट्स थे, किसने लिया। वो अब पता चल रहा है कि वो प्लेटलेट्स का रिकॉर्ड भी नहीं है। देखिए, ये तो कब से पता है कि ये एक कंप्लीट एक एक्ट था और मेरे ख्याल में अब ये वाज़े हो गया है और ये बातें करना इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सही। इम्तियाज गुल साहब, अभी ज़फ़र हिलाली साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, हमने देखा कि नवाज शरीफ की वापसी का पूरा एक बयानिया बनाया गया। आपको लगता है कि ये मकसद सिर्फ सियासी तौर पर फायदा उठाना था? और सर, गलती कहाँ हुई? क्या वो गलती कर बैठे कि मुहर्रिकात जो वो चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए इस बयानिए से?
ویسے میرے خیال ظفر صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس لیے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ جھوٹ بولنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جھوٹ بول کے جھوٹ کی بنیاد پہ وہ رپورٹس بنا کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکال دیا. اب دنیا بھر میں میرا خیال ہے کبھی ایسے نہیں ہوا ہے، لہٰذا مجھے تو ایکچولی اس بات پہ اس ایشو پہ بات کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس منافقت کا اور جھوٹ کا جو اس وقت لیول اس ملک کی سیاست میں آ گیا ہے، وہ انسان کوئی بھی سمجھتا ہے کہ اس پہ آپ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ گند ہے، کیچڑ ہے، اس میں آپ اگر ہاتھ ڈالیں گے، پاؤں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر آ جائے واپس. تو اپنی پارٹی جو ہے وہ اسی وجہ سے کشمکش کا بھی شکار ہے، صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا، اور یہ پتہ لگنے کے باوجود بھی کہ وہ جھوٹ بول کے گئے تھے، جھوٹ کی بنیاد. آج بھی میں حیران ہوں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے بڑے لیڈر مریم صفدر کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں. ایک اخلاقی دیوالیہ پن ہے اس ملک کی سیاست میں، میں سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا اخلاقی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ بن ہے. احتشام صاحب ویسے تو بات درست ہے ظفر العالی صاحب کی بھی اور امتیاز گل صاحب کی کہ سیاست جس نہج پر پہنچ چکی ہے اور جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے اس پر بات کرنا بھی مناسب ہے، لیکن بہرحال اس پر بات تو ہوتی ہے، محور تو یہی چیزیں بنی رہتی ہیں. تو سیاسی محرکات آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے اس؟ دیکھیں سونیا، العالی صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جس طریقے سے امتیاز بھی بات کر رہے ہیں، باتیں تو بڑی وزن والی ہیں، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک حقیقت بھی ہے، چاہے اچھی ہے بری ہے، بدصورت حقیقت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں آج بھی ریلیونٹ تو ہیں، ریلیونٹ نہیں ہوئے. ان کی پارٹی کھڑی ہے، ان کے ووٹر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھلے پسند ہو نہ ہو. سینٹرل پنجاب آج ان کے ساتھ کھڑا ہے. الیکشن اگر ہو جائے، باوجود اس بات کے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے تو پارٹی کو زخم پہنچے گا، پھر بھی وہ جیت جائیں گے. اہم سوال یہ ہے کہ جی وہ نومبر 2019 کو یہاں سے گئے تھے، اور جس طریقے سے گئے تھے اور جو کہہ کے گئے تھے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. عدالتوں میں معاملہ گیا، عدالتوں نے کاؤنٹر بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا، عدالتیں واپس لانے کی بات کر رہی ہیں. شہباز شریف صاحب پہ دباؤ ہے، گارنٹر آپ بنے تھے وہ نہیں ہوا. حکومت سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو واپس لانے میں ناکام رہی ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی وہ کہا جاتا ہے برطانیہ کی کوئی 99 ممالک کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ آج تک نہیں ہو سکی، کیوں نہیں لا سکے؟ اب اہم سوال العالی صاحب یہ ہے، میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں اور امتیاز بھی اس پہ ضرور بات کریں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود دیکھیں جتنا سیاسی طور پہ ملبہ ان پہ پڑ سکتا تھا، ان سے جو غلطیاں ہوئیں، اور میں جس کو کہوں گا کہ وہ فوپا ہوا جب یا صادق نے کہہ دیا کہ جی 20 جنوری کو آ رہے ہیں، اور پھر اتنا دباؤ پڑا انہوں نے، پھر وہ کہنے لگے شاہد خاقان عباسی. میں نے پوچھا بھی آپ نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی سال تو نہیں بتایا تھا نا، میں تو یہی کہا تھا کہ جی 20 جنوری کو آئیں گے. بہرحال یہ سیاسی طور پہ جو مفاد جس طرح شروع میں آپ نے اشارہ کیا تھا اس طرف وہ مفاد حاصل نہیں کر پائے. جس طریقے سے اداروں کو ساتھ ملانا تھا یہ کرنا. اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک ان کے لیے میدان صاف نہیں ہو جائے گا، نئے الیکشن نہیں ہوں گے، لائن ان کی کلیئر نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں آئیں گے. لیکن سیاست میں ایک رہنے کا طریقہ جو انہوں نے ٹیک آن کیا تھا اداروں کو، اور کام جو گجرا مارچ سے شروع ہوا تھا وہ بریک لگ گئی ہے. مریم صاحبہ بھی کبھی بولتی ہیں کبھی خاموش رہتی ہیں. العالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہوتے بھی بہرحال وہ نہیں کر پائے جو نواز صاحب کر رہے ہیں؟ پارٹی کے لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ان کے جو رانا ثناءاللہ جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں آئیں گے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بلکہ وہ تو عدالتوں کی بھی للکار رہے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلے نہیں چھوڑیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاست سے، جو میرا سوال ہے، سیاست سے وہ ارریلیونٹ کب ہوں گے، یا آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کی قیادت میں آج بھی لوگ انہی کو تسلیم کریں گے، چاہے آپ لاکھ انہیں کہیں کہ جی کھاندہ بھی ہے تو لاندہ بھی ہے؟ صاحب آپ نے ایک بات تو بالکل صحیح کہا تھا کہ نواز شریف کا ریلیونس پاکستان میں اس وقت تک ہوگا جب تک ان کے یا پارٹی اور جو بھی ہے امید ہو کہ واقعی وہ واپس آئے گا. دیکھیے جس طریقے سے ادھر فیصلے ہو رہے ہیں کیس بائی کیس، ان کو رہا کر ان کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور وہ خود اور ان کے بھائی کو بھی. میں تو ایک دو کیس جب میں نے پڑھا، ایک کیس وہ تھا حدیبیہ کا. حدیبیہ کے کیس کے بعد جدھر میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کرپشن سے اس سے بہترین کیس تھا نہیں. ہر قسم کا ثبوت تھا، لوگ انوالوڈ، پیسے کدھر سے آئے، کدھر گئے، کدھر رکھے گئے، اجازت لی.
جی مدر آف آل میں صرف یہ کہنا کیسز تھا یہ منی لانڈرنگ کیسز ہدیبیہ پیپر. جی 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 بالکل. مجھے تو اب 40 کروڑ اگر اس کے شہباز صاحب کے کوئی چپراسی کے نام پہ آئے ہوئے وہ بھی ایکسپلین ہو جائے, یا وہ بھی کوئی ٹیکنیکل ریزن کے لیے یہ کرے جائے, ڈسمس کیا جائے, تو اس سے محسوس ہو جاتا ہے امیڈیٹلی کہ یہ ارادہ نہیں ہے کہ دے شوڈ بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ, اور ارادہ ایکچولی یہ ہے کہ ان کو رہا کریں, ان کو چھوڑیں. ایک دفعہ جب میرے دماغ میں یہ بیٹھ گیا تو آفٹر دیٹ معاف کریے ہم سب بہت سینیکل ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یار اس کو کچھ, اب صاف پانی لوگ کہتے ہیں 40 کروڑ روپیہ 40 ارب یا کروڑ خدا جانے 1 لیٹر پانی نہیں نکلا. آج پتا چلا کہ سب لوگ ادھر سے رہا ہو گئے. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ. جب جسٹس بیکمز کمپلیٹلی whimsical, آپ کو جب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا ایکسپیکٹ کرنا, تو پھر I'm sorry میں بھی بڑا مشکل سمجھتا ہوں. آپ مجھے ایک اینالسٹ کہتے ہیں, I don't know what to analyze. بھائی اینالسٹ تو یہ ہوتا ہے نا, جو آپ کا انالیسس ہوتا ہے اٹ لیڈس ٹو اے کنکلوژن, اور وہ کنکلوژن شوڈ بی کریڈیبل. اب تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا, what should I say. اور آپ نے صحیح ہے تجزیہ کر لیا تو آپ کو کنٹینٹ آف کورٹ لگ جائے گی. چلیں یہ میرا خیال تھوڑا سا امتیاز سے بھی پوچھتے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ ویل ورسڈ ہیں سبجیکٹ سے, بہت ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. ابھی جس طرف انہوں نے اشارہ کیا نواز شریف شہباز شریف کیسز, آج ہی آپ دیکھ لیں گواہ جو مسرور احمد جو شہباز صاحب کے ایک ملازم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سوال پوچھا گیا کہ جی 88 کروڑ پہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے ہے, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. 20,000 ان کی تنخواہ امتیاز 88 کروڑ پہ. میرا سوال آپ سے ہے, یہ پاپڑ والے چونے والے فنانے ٹمکانے, یہ حکومت نے اتنا معاملہ پھیلایا, یہ کسی ایک بندے کی کنوکشن نہیں ہوتی, ایک ڈھیلا نہیں اس سے کسی سے واپس نہیں ہوتا. یہ کیا فساد ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی. اچھا آپ تو حدیبیہ میں چلے گئے نا, ہم تو رمضان شوگر مل کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں 16 ارب روپے یہ بتا رہے ہیں کہ 13 لوگوں کے نام پہ آئے. میں کسی وکیل صاحب سے, پی ٹی آئی کے ایک وکیل تھے, سینیٹر بھی, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا ملک ہے, کس قسم کا نظام انصاف ہے کہ جہاں پہ آپ ایک کلرک سے, ایک سپرنٹینڈنٹ سے, ایک چوکیدار سے آپ نہیں پوچھ سکتے, ثابت نہیں کروا سکتے کہ 40 کروڑ 80 4 ارب روپے ایک اکاؤنٹ میں آئے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پھر کون پتہ چلائے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی 2-3 سال تو لگتے ہیں کہ آپ اپنی تسلی کر لیں پورے کیس میں. میں نے کہا اس قسم کے کیس میں بھی اگر 2-3 سال لگتے ہیں تو پھر اس ملک میں نظام انصاف کا اللہ ہی حافظ ہے. اور اصل میں چونکہ یہ تمام گھرانے, چاہے وہ شریفوں کا ہے, چاہے زرداری صاحب کا ہے, دوسرے بھی بڑے گھرانے ہیں, یہ چونکہ بنیادی طور پہ کاروباری ہیں. کاروباری شخص جو ہے اپنی سرمایہ کاری بڑی دیکھ بھال کے کرتا ہے. انہوں نے گزشتہ 25-30 برسوں میں ایک سرمایہ کاری کی ہے اس نظام کے اندر. لیکن اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ کرنا, جب تو اس لیے کہ نہیں احتشام, وہ اس لیے کہ آپ ان کو پتہ ہوتا ہے. زرداری صاحب نے انٹرویو میں کہا بھی تھا نا کہ ہم ٹھیک ہے میرے ہیں, آپ ثابت کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ جی جس بندے کے نام آپ کہہ رہے ہیں اتنے کروڑ پہ, وہ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. تو وہ بڑے تن سے کہتے ہیں زرداری صاحب, لائل صاحب, بھئی اس کو نہیں پتا تو پھر میں کیا کروں, اس کو پتہ لگنا چاہیے. یعنی وہ پکڑا جاتا ہے تو پکڑا جائے, میرا تو قصور نہیں ہے اس میں. وہ بس میں اور آپ ہی پکڑے جائیں گے احتشام, ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حکمران گھرانے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ظفر لالی صاحب, ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک درخواست لے کر وہ گئے تھے کہ نااہلی جو تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے وہ ختم کر دیا جائے. آج ہم نے دیکھا کہ عدالت کی جانب سے اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئے. آج پرائم منسٹر نے اس پر بڑی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نااہل شخص ہے, کنوکٹڈ ہے, اس کو آپ رہا کروانے کے لیے, اس کی تاحیات نااہلی ختم کروانے کے لیے آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو پھر تو پاکستان میں جو جیلیں ہیں وہ بھی آپ کھول دیں. تو سر کیسے دیکھتے ہیں آپ, یہ پارٹی بننا چاہیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, اور اب چونکہ جو درخواست تھی وہ اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے, تو آگے جا کر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے انٹرٹین کرے گی عدالت اسے؟ دیکھیے, یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خود ڈیوائیڈڈ ہے. یہ کتنے گروپس ہیں, ان گروپس کا فائنینسنگ, ان گروپس کا قبلہ کتنے ہم لوگوں کو تو پتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کس طرف ہے ان کا قبلہ. دیکھیے معاف کریے,
میں آپ کو کچھ چیز کہنے والا ہوں اور اس میں ایک غلطی نہیں ہوگی، مگر میں حیران ہوں گا اگر آپ کا اور ہر چینل کا اپنا ایک سینسر ہوتا ہے، اگر وہ میری جو بات میں ابھی کہنے لگا ہوں اس کو وہ نہ بیپ آؤٹ کریں. مثال کے طور پہ اس وقت ہمارا جو سسٹم آف اپوائنٹمنٹ ہے آف ججز وہ بے مثال ہے. کسی اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جج وہ اپنے آپ کو سلیکٹ کرتا ہے. Judges appoint themselves, promote themselves, dismiss themselves, assess themselves. اور ان کے خلاف آپ کچھ کہیں یا کوئی ایکشن لائیں تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ مناسب ہے کہ نہیں. سپریم کورٹ کے لوگوں کا اگر آپ نمبرز پوچھیں کتنے لوگ ہیں وہ ایک سٹیٹ سیکرٹ ہے. کسی جج کی آڈٹ آپ پوچھ نہیں سکتے، پہلے تو ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہوئی تو آپ پوچھ نہیں سکتے وہ آڈٹ کا فیصلہ نتیجہ کیا ہے. perks and privileges of judges state secret. تو پھر آپ مجھے بتائیں اگر اس قسم کا ایک ادارہ ہے اور ہے تو کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو دنیا میں نے نہیں سنا ہے any other place. the fountain of authority ہم سب کہتے ہیں are the people، مگر ادھر تو پارلیمنٹ بھی نہیں انکوائر کر سکتے. بالکل. اس پر بھی ذرا بات کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ سر مجھے مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک پر جاتے ہیں ناظرین. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گا. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. احتشام صاحب، ظفر ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے اسی سلسلے کو اگر آگے بڑھائیں تو جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. پرائم منسٹر خود ایک خطاب میں کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے عدالتوں سے کہ اس ملک پر رحم کریں، کیسز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سنیں. آخر اس سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کبھی ہو پائے گا؟ دیکھیں ایک جو اچھی بات مجھے سارے معاملے میں نظر آتی ہے، اگرچہ کبھی کبھی نظر آتی ہے، لیکن اس دفعہ نظر آ رہی ہے کہ جتنا اس وقت عدلیہ پہ دباؤ ہے، باہر سے رپورٹ سے آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جی 130 نمبر پہ ہے، کوئی کہتا ہے جی 117 نمبر پہ ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو. اور آج جسٹس بندیال صاحب جو نئے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے فیصلوں کو آپ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، ان پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن پرسنالٹی ججوں پہ بات نہ کریں. دیکھیں ساری دنیا میں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ بات ہوتی رہے گی، لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ میرا خیال ہے امتیاز اس وقت خراب ہوا جب قاضی عیسیٰ فائز صاحب کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ بیگم صاحبہ کا مسئلہ تھا، سرینا صاحبہ کا، اور جب 3 ججز نے ان کا کیس بھیجا FBR میں اور کہا کہ جی ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، اس کے بعد انہیں معذرت کے ساتھ تینوں ججز نے اپنی وہ بات واپس لے لی. نتیجتاً وہ ان کو صاف نکال کے باہر کر دیا گیا. وہ اس کے بعد سے لوگ جو ہے نا وہ اختلاف والی بات کر رہے ہیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ٹاپ کے 17 ججز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی طرف ہلالی صاحب نے ذکر کیا، وہی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، وہی سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھے ہیں. مطلب انہی پہ الزام ہے، انہوں نے جواب دینا ہے. چلیں خیر وہ بھی اس کا راستہ ان کو ڈھونڈنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جی اتنی شدت سے جو اعتراضات آتے ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. امتیاز ان حالات میں جب سیاسی طور پہ آپ دیکھ لیں اور جس طریقے سے پاکستان کے کارپوریٹ لیول پہ چلے جائیں، جب سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 سے کوئی 30 لاکھ ٹوٹل کیسز ہو گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں. ڈیلے. ابھی ایک نیا قانون بنا ہے جس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ جی 9 مہینے میں فیصلے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ شفافیت بھی آئے گی؟ اور یہ جو آپ کہا جاتا ہے اور پرائم منسٹر نے آج کہا کہ جی عام آدمی کے لیے تو قانون کچھ اور ہے اور جو مالدار ہے انفلوئنس والا اس کے لیے قانون ہو رہا ہے، اس سے آپ کے خیال میں عدلیہ کس طرح جان چھڑا سکتی ہے؟ دیکھیں جی جو نئی اصلاحات بھی آئی ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ فروغ نسیم صاحب اور ان کے ساتھی یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا، اس لیے کہ اس نظام کے جس کو کہتے ہیں نا مدر آف آل ایلز، یعنی منبع جو ہے خرابی کا وہ ہے FIR. وہ قانون جس کے تحت FIR درج ہوتی ہے، یہ 1861 کا قانون ہے، انگریز باوا ہمیں دے گیا تھا.
اس میں کچھ تو انہوں نے ترامیم کے جی آن لائن آپ ایف آئی آر ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا میں بھی ابھی وہ پورے پاکستان میں فوجداری قوانین کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ کہ آڈیو ویڈیو بھی استعمال ہو سکے گی ایف آئی آر کے رجسٹریشن۔ لیکن کیا یہ جو اصلاحات ہیں مائنڈ سیٹ پولیس کا تبدیل ہو سکے گا؟ اس لیے کہ آپ میں اس وقت جو ہماری جیلوں میں کوئی 88,500 لوگ ہیں قیدی، اس میں سے کوئی 62,000 جو ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں، اس میں سے غالب اکثریت جو ہے وہ ایف آئی آر کی، مطلب سبھی ایف آئی آر کی بنیاد پہ آتے ہیں، لیکن غالب اکثریت وہ ہے جو کہ کسی نے مرغی مار دی، کسی بکری چرا لی، اس چکر میں آپ 6 مہینے 1 سال پڑے ہوتے ہیں، ان کا تاریخ نہیں ملتی ان کو۔ کس بنیاد پہ؟ کہ پولیس نے، انویسٹیگیشن آفیسر نے جب ایف آئی آر لکھی ہے اس میں انہیں 4-5 دفعات اس پہ لگا دی۔ خود 2 ہفتے پہلے ایک کیس ہوا، اس میں پولیس کے ساتھ کسی کی تلخ کلامی ہوگی ریڈی والوں کی، آپ یقین کریں 3 دفعات پولیس والوں نے ان پہ لگا دی کہ ان کو سزا دو۔ غریب لوگ ہیں وہ، 8-10-15 ہزار کمائی والے لوگ ہیں مہینے کے، تو دفعہ 349، دفعہ 147 اور دفعہ 149، یہ کوئی 3 دفعات لگا کے ان کو فٹافٹ ٹرائل بھی کیا اور جیل بھجوا دیا۔ سو بنیادی طور پہ جب تک یہ وکلاء برادری اور ہمارے جو بڑے بڑے یہ ہمارے جج ہیں اس طریقہ کار کو تبدیل نہیں کریں گے جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، یہ کلچر نہیں تبدیل ہوگا، کیونکہ اے ایس آئی کے پاس، انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ اس میں 10 دفعات ڈال دیں، 50 لوگوں کو اس میں شامل۔ شہباز شریف صاحب کو کیسے ابھی تک نہیں کر سکے یہ ٹی ٹی کے کیسز میں؟ کیوں؟ پولیس جنہوں نے ریفرنسز بنائے وہ پرلے درجے کے بے ایمان تھے، انہوں نے جان بوجھ کے اس میں 100 گواہ ڈالے ہیں، اس لیے کہ 100 گواہ جو ہیں آپ کو 4 سال لگ جائیں گے ان کی گواہیاں بھرتے، اور پھر دفعات جو ہیں انڈیویجولی آپ ان کو فالو کریں گے تو بنیادی طور پہ ایف آئی آر اور جو چالان بنا ہوا ہے جب تک اس کے طریقہ کار میں درج کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہوگی، ان اصلاحات کا فائدہ نہیں۔ میں ایک چیز علالی صاحب آپ سے پوچھوں گا، ایک طرف تو ہم عدالتی نظام ہے، سپریم جوڈیشری پہ جو باتیں آتی ہیں، کیسز جاتے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن جس مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومت آئی تھی، اگرچہ آپ دیکھ لیں احتساب کا نظام 99 سے قائم ہے، مختلف والوں سے اس کو اب ریفارم کرنے کی کوشش کرتے رہے، خراب ہی ہوتا رہا۔ آپ کے خیال میں جو بڑے بڑے وائٹ کالر کرائم ہیں، لوٹ مار، جس طرح پیسہ اربوں روپیہ لوٹا گیا، ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ریفرنسز مکمل نہیں ہوتے، گواہ نہیں آتے، آپ کے خیال میں اس نظام کو کچھ لوگ کہتے ہیں بند کرنا چاہیے، اس کو ختم کر کے ایف آئی اے کے ذمہ دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایف آئی اے کو کریں گے ڈبل ان کی کمائی شروع ہو جائے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ نارمل جوڈیشری کے حوالے کر دیں جب تک نظام نہیں ٹھیک ہوتا، اور یہ کم از کم جو آئے دن ہم روزانہ کی بنیاد پہ بڑے بڑے لوگوں کے کیسز، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب، ان کے فیصلے تو کسی منطقی انجام تک تو پہنچے نا، اس کا آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس تو یہ ہے احتسام صاحب کہ چین میں 14 ملینئرز جو ہیں وہ ہر سال یا ہر دوسرے سال ان کو سزائے موت ملتا ہے، اور وہ گولی کا بھی پیسے جو ہیں وہ اس فیملی سے ریکور کرتے ہیں۔ ملینئرز کی میں بات کر رہا ہوں، اور سیورل ٹائم ملینئرز، ان کو 14 آن ایوریج سزائے موت فار کرپشن۔ ادھر مجھے تو 1 ملینئر آج تک اس کو وہ سزائے موت چھوڑے، کنوکشن کا کوئی خاص ان کا یہ نہیں ہوا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جج مرحوم ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ابو کو اس میں جو وہ بالکل گلٹی تھے میں نے ان کو رہا کر دیا، مگر جس میں وہ گلٹی نہیں تھے میں نے ان کو گلٹی کیا اس لیے کہ اپیل پہ پھر آپ چھوٹ جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں، میں ایک کورٹ گیا، مجھے ایک انہیریٹنس کیس میں کورٹ جانا پڑا، جب میں گیا، یہ 6 مہینے 9 مہینے کے بعد ہے،
وہ سیشنز جج کا کورٹ تھا. جب اس نے مجھے دیکھا بیٹھا ہوا, اس نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے میں پروسیڈنگز کو ایڈجرن کرنا چاہتا ہوں. تو ایڈجرن کیا پروسیڈنگز. مجھے کہا لالی صاحب آپ میرے ساتھ کمرے میں چلیں, اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس کمرے میں اور ٹوائلٹ میں صرف ایک چیز کا فرق تھا کہ ایکچولی وہ WC جو ہے اس کمرے میں نہیں تھا. خیر انہوں نے مجھے بیٹھ کے پوچھا, کہنے لگے کہ آپ بولتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور. کہتے ہیں میں سیشنز جج اگر ہوں تو آپ مجھے سمجھائے کس عمر تک میں ہائی کورٹ جج بنوں گا, کس عمر؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, I don't know the structure, آپ بتائیں. کہتے جی جب میں 55 سال یا 56 ایئرز اولڈ ہوں میں جا کے سیشنز جج بنوں گا, 3-4 سال ہائی کورٹ جج بن سکتا ہوں, اور 3-4 سال کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. مگر وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ بریف لیس بیرسٹر جو صرف اور صرف الیکٹریسٹی کے کیسز کرتا ہے, اور وہ بھی عام طور وہ ہار بھی جاتا ہے, وہ آدمی 35 سال کی عمر پہ ہی کین بی سلیکٹڈ ٹو بی اے ہائی کورٹ جج, اور پھر وہ چلتا رہے سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے. قاضی صاحب کے ساتھ تو میں اس لیے کہ سول سروس کا بندہ ہوں, مجھے وہ خیال آیا لیٹرل انٹری اسکیم جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا. تو بھٹو صاحب نے, آپ کو پتا ہے لیٹرل انٹری اسکیم میں انہوں نے جا کے, کوئی آتا تھا بکرے لاتا تھا, کہتا تھا تم اچھا آدمی ہے, وہ تو ہاتھ کھڑا کرتا تھا پٹھان اور کہتا تھا میرے کو تو نوکری نہیں ہے, تو کہتے تھے جاؤ فرسٹ سیکرٹری بن کے تم ویتنام جاؤ گے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا if you have this kind of discretion, اور جو ججز خود کمپلین کر رہے آفٹر adjourning the court, تو پھر آپ سوچئے کیا اسپرٹ ہے, کیا قانون ہے. 156 ہے ہمارا نمبر, یا 50 ہے, I don't know, I think 56 ہے in the کیا کہتے ہیں جوڈیشری کا جو رینکنگ اور ریٹنگز ہیں. تو اس سے there is nothing you can go lower than that. کوئی وجہ ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی امتیاز آپ نے بیچ میں لقمہ دیا تھا قاضی عیسیٰ صاحب کا, ان کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب مشرف صاحب نے 200 ججز کو فارغ کر دیا تھا تو کہتے ہیں کہ اس وقت ججز کا کال پڑ گیا تھا, جج نہیں تھے. یہ پریکٹس کرتے تھے وہاں پہ اپنے کوئٹہ میں, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے قاضی صاحب فائز صاحب بندے ہیں الہی صاحب جن کو ڈائریکٹ وکالت سے اٹھا کے بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا, اور وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا. چلیں یہ تو اپنی جگہ ہے. اہم سوال یہ ہے کہ جی جو جس طرف لالی صاحب ذکر کر رہے ہیں, آج اچھی بات ہے کہ عدلیہ کے اندر جلدی میں دیکھتا ہوں عام طور پہ کہ ججز حضرات جو ہے نا وہ بہت فیصلے غصے میں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں, بڑا پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو سلام ہے, عطر منال صاحب کو بہت زبردست فیصلے کر رہے ہیں, اللہ کرے باقی بھی ایسے ہی کریں. سوال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام جو آپ نے ذکر کیا تھا 1800 کچھ کا, 1935 میں کرمنل جسٹس سسٹم کو تھوڑا ریفارم کیا, یہ اب تک چل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو سب لوگ کہتے ہیں امتیاز کہ یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے, یہ جتنے لوگ ہیں چاہے پولیٹیشین ہیں, چاہے ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, یہ 4-5 لوگ ہیں جو اس ملک کو 1% بھی نہیں چلا رہے ہیں, اور عدلیہ بھی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی. تو سوال تو یہ ہے کہ ہم کو توقع کر سکتے ہیں, نا امیدی گناہ ہے, کہ یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا اگر انصاف نہیں لوگوں کو ملے گا, چاہے چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ, ہمارا معاشرہ سروائیو کیسے کرے گا؟ دیکھیں جب تک اس معاشرے سے منافقت اور خود غرضی ختم نہیں ہوگی, یہ مجھے کوئی اس میں تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ یہاں پہ ہم نام نہیں لے سکتے, بڑے بڑے نام ہیں وکالت میں, لیکن ایسے کیسز ہیں کہ 15-14 سال پہلے وہ لاکھوں روپے لے چکے ہیں, اور ان کیسوں کی ایک پیشی بھی نہیں ہوئی, یا ایک پیشی ہوئی ہے تو اس کے بعد فالو اپ نہیں ہوا ہے. اور یہ میں بڑے بڑے ناموں کی اپنے ذاتی نالج کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو یہ جب تک لوگوں کے اندر یہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک مجھے اس میں کوئی کایا پلٹ تبدیلی کی کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے, رویوں میں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کی ضرورت ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ چین سے متعلق. ظفر لالی صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤں تو وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. 3 سے 5 فروری تک وزیر اعظم چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, کیا محرکات ہیں اور کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ کو لگتا ہے یہ دورہ؟
یہ چین پاکستان ریلیشن شپ کے لیے آئی ہوپ یہ اہمیت والا دورہ ہے، اس لیے کہ وہ 2 دن رہیں گے. حالانکہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پہ چائنا کو، جب امریکہ اور دا ویسٹ جو ہے ان کے خلاف بیانیں دے رہا ہے، چین کے خلاف اور خاص طور چین کے پریزیڈنٹ کے خلاف. میں لیٹس ہوپ کہ یہ وزٹ، اس لیے کہ چین کا صدر ایک بزی آدمی ہے، یہ وزٹ سے کچھ حاصل کریں. میں تو سمجھتا ہوں، معاف کریے، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں، آج بھی میں وہ اسد عمر کا سن رہا تھا، ہم کولڈ وار نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ سائیڈ نہیں لینا چاہتے. ارے یار، تم اگر سائیڈ لینا چاہتے ہو تو نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو سائیڈ لے لیا ہے نا. انہوں نے تو بار بار کہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر، اسٹریٹجک ایلائی، میجر ایلائی ہندوستان ہے. اور کیا چاہتے ہیں ان کو کہیں کہ نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا ہے نا انڈیا، اس لیے نیٹو وہ نارتھ اٹلانٹک کا آتا ہی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہیں بھائی؟ جاؤ چین کو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے. اکنامک ڈیفنس بھی بات کرو ہمارے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں آپ کو، جب آپ کو F-16 لیٹسٹ ورژن جو 20-25 سال پرانا پلین ہے، لیٹسٹ امپروومنٹ اس کا نہیں مل سکتا ہے، آپ کیا what do you hope for from America؟ صحیح. لیکن بدلیں. میں اس میں کچھ کہنا اچھا ایک چیز علالی صاحب آپ بتائیے گا، پھر اس پہ امتیاز بھی بات کریں گے. اب یہ بہت بحث ہوتی ہے کہ جی پاکستان کوشش کرتا ہے بیلنس کرنے کے لیے امریکہ اور چائنا کے ریلیشن شپ میں، لیکن جس طرح آپ نے کہا انہوں نے تو دوست بنا لیا. ہم چائنا کے دوست بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، کس حد تک بن گئے. ابھی آپ دیکھ لیں، یہاں سے ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ بھی گئے تھے، ہمارے امبیسڈر جو چائنا میں ہیں ان کو بھیجا گیا تھا کہ جی جہاں امریکہ بار بار کہتا ہے کہ جی سنکیانگ صوبہ کون سا مسلمانوں کا جہاں پہ ان کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، تو انہوں نے رپورٹ آ کے دی تھی کوئی نہیں ہو رہی. امریکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے مسلمانوں کے بارے میں اس طرح بات کرتا ہے. سوال میرا آپ سے ہے کہ سی پیک بڑا اہم ہے اس وقت. سی پیک کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلا فیز مکمل ہو گیا، دوسرا لیٹ ہو رہا ہے، جس میں یہ اکنامک زون بننے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، انویسٹمنٹ ان کی اور آنی ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہونی ہے. چائنیز جو ہے نا لاری صاحب کسی نہ کسی وجہ سے جس کو کہتے ہیں جس فل فلیج سامنے آنا چاہیے، جس طرح سپورٹ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیا، وہ داسو ڈیم والا معاملہ شاید ابھی تک نہیں بھولے، بلوچستان کے واقعات بھی اس طرح ہوئے، اس میں چائنیز جو ہے نا مارے گئے تھے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے چائنا کی ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہم نے تیاری پوری کر لی ہے، اینڈ آئی ول گیو کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ. اسپیشل اکنامک زونز بن گئے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتے ہیں وہ ان کا فرض ہے گیس سپلائی کرنا، الیکٹریسٹی کرنا، وہ ہو گیا ہے. خاص طور ہم نے بات کی ہے ان کو فٹ ویئر پہ، ٹیکسٹائلز پہ اور فارماسیوٹیکلز پہ. یہ 3 سبجیکٹس ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں، ان سے ہم آرڈرز لینا چاہتے ہیں، بیکاز وی کین فلفل دی آرڈرز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کا ایک جو یہ خالد منصور جو ہے، میں نے اس کو ملا نہیں ہوں مگر سنا ہے بڑا قابل آدمی ہے، سنا ہے چینی بڑے شوق سے اس سے دے ویلکمڈ ہز اپوائنٹمنٹ، اور اس کا بھی اپوائنٹمنٹ ہی رپورٹس ٹو دا منسٹر آف پلاننگ اسد عمر. تو میرے خیال میں جی اب رہ کیا گیا ہے؟ وی شوڈ بی آن آل، the word should be go from now on. مگر اگر آستے آستے آ رہا ہے، ایک تو مجھے پتا، یہ پکا پتا ہے کہ یہ جو گیس، وہ جو ڈیم والے ان کے مارے گئے چین کے، they were very disappointed. Now ہم نے ان کو ریوارڈ کیا $1 million پر پرسن سے زیادہ ان کو کمپنسیشن ملا ہے. اب میرے خیال میں انہرڈ آف کمپنسیشن ایک ٹیرر ایکٹیویٹی کے کیجولٹی کو. بچی اچھی بات ہے، میں تو خوش ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہے. ہم ری ایشور کرنا چاہتے ہیں، ایک پورا ڈویژن فوج کا ہم نے ریز کیا ہے ان کے پروٹیکشن کے لیے. اور بھی اگر کچھ ہے کرنے کے لیے، اس لیے اعتصام صاحب پلیز انڈرسٹینڈ، یہ ہے گاڈ گیون چانس. صحیح. جو چین نہیں بنا سکتا، نہیں بنانا چاہتا، اکنامکلی ڈزنٹ میک سینس، اور ہمارے لوگ انمپلائڈ، انمپلائبل، معاف کریے، ناٹ اونلی انمپلائڈ بٹ انمپلائبل. یہ جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے،
ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں. جی. اگر یہ سب لوگوں اکٹھے ہو کے کچھ کر سکتے ہیں تو دس از دا ٹائم اینڈ آئی ہوپ عمران خان ریئلائزز اٹ اینڈ آئی ہوپ ہی ڈز سمتھنگ. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب, آپ اس پر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح سے ظفر لالی صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ دنیا دو گروپس میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف چین ہے, دوسری طرف سپر پاور امریکہ ہے. تو پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری معیشت کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ امریکہ پر ہے, ویسٹ پر ہے. تو پھر کیسے بیلنس کرے پاکستان؟ دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ گزشتہ ایک برس کے دوران امریکہ نے مسلسل پاکستان کو ذلیل اگر نہیں کیا تو نظر انداز ضرور کیا ہے. آج تک صدر بائیڈن ہماری خفیہ دوروں کے باوجود وہاں سے ایک فون کال نہیں آئی. 3 سال سے یہاں پہ امریکہ کا سفیر نہیں ہے. ڈیموکریسی سمٹ ہوا تھا 9-10 دسمبر کو, اس میں پاکستان کو یعنی وزیر اعظم کو شرکت کی دعوت ملی, لیکن وہ کیسے, ایک بالکل غیر سنجیدہ قسم کا سیشن تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم 3 منٹ کا ویڈیو کا پیغام دے دیں, وہ ہم وہاں پہ نشر کر دیں گے. ہمارا مسعود خان صاحب گئے ہوئے ہیں, نومبر سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ اگریمنٹ مل جائے. آج تک ان کو, اب دیکھیں نومبر دوسرے ہفتے کی گئی ہوئی ہے ریکویسٹ, اتنا اس میں عرصہ گزر گیا ہے. تو اس تمام چیزوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یعنی امریکہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتا اس انداز میں جس انداز میں ہمارے دفتر خارجہ میں لوگوں کی خواہش ہوگی. وینڈی شرمن نے 8 اکتوبر کو دلی میں بیٹھ کے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ, میری بات میں اگر پوری بات کر لوں, انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ پرانی جہد کے تعلقات نہیں چاہتے ہیں, ہمارا قبلہ اب ادھر ہے, اور اسلام آباد میں جب میری ملاقاتیں ہوں گی میں اس سے ضرور آگاہ کروں گی اپنے بھارت میں جو ہمارے ہم منصب ہیں ان کے ساتھ ان کو. تو اس تمام کا آپ کے نتیجہ کیا نکالنا چاہیے؟ نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ آپ چین کے پاس اب جا رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے کایا پلٹ ہوگا. اس میں پاکستان کو مزید امداد بھی ملے گی. چینی حکام اور ان کے جو صدر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کتنی مشکلات میں, صرف اس وجہ سے کہ وزیر اعظم نے کہا ہوا ہے کہ ہم نتھی ہیں, ہمارا مستقبل چین کے ساتھ. بریک لیں گے احتشام صاحب, واپس آئیں گے بریک کے بعد. پھر سر آپ کا میں کامنٹ لوں گی. ناظرین وقت لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. میں آپ کی طرف آؤں گی, شارٹ کامنٹ کیجئے گا, پھر ہم لالی صاحب کی طرف جائیں گے. میں یہی بات کروں گا, میں جو امتیاز سے پوچھوں گا, پھر امتیاز اگر جواب دیں گے تو پھر لالی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے جو لگ رہا ہے امتیاز اور لالی صاحب, جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یہ بیلنس کرنے کے چکر میں, نہ امریکہ کو ہوئے نہ چائنا کو ہوئے. ہماری دوستی بہت ہے, لیکن دیکھیں امریکہ چائنا کے ساتھ لڑائی کے باوجود بھی آج $640 بلین کی ٹریڈ ہے. $450 بلین کی وہ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. $100 بلین سے زیادہ انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے, لڑائی مار کٹائی کے باوجود. ہمارا دیکھتے بیلنس آف ٹریڈ کتنا ہے, 5-7 بلین سے زیادہ نہیں ہے, وہ بھی ان کے حق میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ چائنیز جس طریقے سے جو خبریں آتی ہیں, جو رپورٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی ریزرویشن نہیں ہے, ان کو یہ بھی امتیاز بڑی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے IMF کو وہ ڈیٹیلز کیوں بتائیں کہ جو چائنیز کمپنی جتنے انٹرسٹ ریٹ پہ کام کرتی ہیں وہ بتائیں. پاکستان کتنا برا پھنسا ہوا ہے, FATF ہے, اب IMF ہے, ساری باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں. امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا, ہم کہاں جائیں, کدھر جائیں؟ ہمارا معاشی استحصال ہو رہا ہے, ہمارا استحکام کیسے ہوگا, کیا ہوگا؟ اس میں پاکستان کو یہاں پہ اندرون خانہ جو ہماری قانون سازی اور فیصلہ سازی جو ہے, اور پھر اس پہ عمل درآمد, جب تک اس کو ہم 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق نہیں لائیں گے, جب تک اندر سے آپ کا جو پروکیورمنٹ کا نظام ہے جب تک وہ اب ماڈرنائز نہیں کریں گے, اس وقت تک کوئی بھی ملک ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے. ہم ابھی بھی, ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہمارے بینکس جو ہیں, ابھی تک 19ویں صدی کے قواعد و ضوابط کے مطابق چلے. جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 19ویں صدی کا ہے. جب تک اس سے ہم نہیں نکلیں گے, آن لائن نہیں جائیں گے, ڈیجیٹائز نہیں کریں گے, اس وقت تک کوئی ملک اس ملک کی مدد نہیں کر سکتا. جی لالی صاحب, آپ کیا کہیں گے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیلنس تو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے معاشی مفادات کیسے پروٹیکٹ ہوں گے؟ دیکھیے, چائنیز سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی انہوں نے جو قانون ایکسپٹ کیا ہے اپنے بینک کے لیے, what does this show؟ مانے کسی ادارے کو یہ بات صرف پوچھنا ان کو
کہ یہ کنڈیشنز دینا اور کہنا کہ 1 بلین چاہتے ہو یا 5-6 بلین چاہتے ہو تو یہ پہ ان چیزوں پہ تم وعدہ کرو. اور میں بائی دا وے میں وہ ریکویسٹ آف دی IMF کو سپورٹ کرتا ہوں. میں مانتا ہوں ہمارے وہاں ڈسپلن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ادھار لیتے جائیں گے, ہم لوگ پیسے پرنٹ کرتے جائیں گے. آپ نے وہ کہانی سنا ہوگا, جب سنا ایک آرمی چیف ایک ہمارے پولیٹیکل پریزیڈنٹ کے پاس گئے تھے, پولیٹیکل پریزیڈنٹ, آئی ڈونٹ مین ملٹری پریزیڈنٹ, اور اس پریزیڈنٹ کو کہا تھا کہ 30% مجھے زیادہ پیسے چاہیے, ہمارے فوج جو لڑ رہی ہے وزیرستان میں بڑے اچھا لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 30% نہیں. تو انہوں نے کہا کتنا, پھر انہوں نے کہا 100%. وہ تو بڑا خوش ہوا, وہ کہنے لگا بڑی تھینک یو ویری مچ. اس نے 2-3 دفعہ زرداری صاحب نے بڑا خوش کیا, 2-3 دفعے سلوٹ مار کے نکل گیا, مگر سلوٹ کر کے نکل گیا. مگر جب فائنانس منسٹر آیا اور ان کو پوچھا کہ سر ویئر از دا منی گوئنگ ٹو کم فرام, تو انہوں نے کہا پرنٹ اٹ. دیکھیے جب تک آپ اپنے پیسے دے رہے ہیں اور آپ کا بوروور کہہ رہا ہے کہ میں چھاپ کے ورتھ لیس پیسے واپس کروں گا, کیا میں لینڈنگ اور نہیں کروں گا, بوروئنگ اور نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو نو ایشورنس. تو وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ, تو پھر میرے سے پیسے نہ لے. اس لیے کہ دوسرے جو لوگ میرے ساتھ پیسے مل کے ہم سب دے رہے ہیں آپ کو, وہ مانیں گے نہیں ایسی بات, ان کو پھر ان کے پیسے واپس کبھی نہیں ملیں گے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں $120 بلین یہ کب واپس کریں گے, کیسے واپس کریں گے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز دو, تو ہم نے کہا کہ اگر پیسے چاہیے تو دو, اینڈ وی ڈیڈ اٹ. اب آپ لک ایٹ دی ہپوکریسی. یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم تو نہیں دینا چاہتے, مگر سب بھاگ گئے when it came to voting time. کیا اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے نہیں ہے چائنیز کو. میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. یہ آغا شاہی کے زمانے میں 65 کی بات ہے, وہ جاتے تھے نور خان کے ساتھ نیگوشیشنز کرنے, تو چینیوں نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے انڈیا کے خلاف. تو ہم نے بہت خوش ہوئے, تھینک یو تھینک یو. تو انہوں نے کہا, مارشل چین یی نے کہا, بٹ یو ریئلائز it will be a people's war. جیسے ایوب خان نے وہ سنا, اس نے کہا ہاں شکریہ شکریہ شکریہ. یہ تو 2 ہفتے کے لیے لڑنے والے ہیں نا, یہ پیپلز وار کے لیے تیار نہیں تھے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ بار بار آپ نے بتا دیا ان کو کہ ڈسپلن آپ نہیں امپوز کر سکتے. And you are not serious. Sometimes لگتا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے what is happening. صحیح. اب وہ کہہ رہے ہیں کولڈ وار نہیں ہونا چاہیے. اسد عمر کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں جانا. آج میں نے اس کو سنا ایک انٹرویو میں کہتے ہوئے کولڈ وار نہیں. What do you mean no? بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. معصوم کے ساتھ سر پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. سی ظفر ہلالی صاحب, امتیاز گل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.